Welcome to the first episode of The Feed is Political, a podcast series by Media Matters for Democracy, where we unpack how power, politics, and digital life collide in Pakistan. I am Ramna Saeed, and today we are starting our episode with someone who has stirred a lot of online discourse with his content. None other than Syed Muzammil Shah. He's a journalist, but someone who has sparked a lot of debate because of his progressive and bold comments online. Thank you for giving us time. So Muzammil, there was a recent attack at your house. आपको क्या लगता है वो क्यों हुआ? Was it because of your work? आपको क्या उससे पहले कोई threats थे? देखें, सोशल मीडिया पे थ्रेट्स तो आते रहते हैं बिकॉज इफ़ यू स्पीक इन पब्लिक इट माइट हैव अ लॉट ऑफ रिपरकशंस एज वेल. तो उसमें यह है कि मुझे कोई ख़ास रीज़न तो उसकी अब तक नहीं मालूम. उसकी वजह यह है कि आई वाज टोल्ड दैट द गाय इज़ बेसिकली आउट ऑफ हिज माइंड, कोई शिज़ोफ्रेनिक है या इस तरह की चीज़ें हैं. बट what I was told by people who were in my house, तो वो ये था कि जी ये सोशल मीडिया पे बड़ा बोलता है और ये इस तरह की बातें करता है. तो नथिंग स्पेसिफिक, लेकिन ये कॉस्ट होती है हम जैसे लोगों के लिए इस मुल्क में रहते हुए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज़ फॉर जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड. टॉप 10 में से एक में आता है. अब उसमें यह है कि आप किसी रैंडम दिन उठ के ट्विटर पे देखें तो आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही होती है, कभी DMs में आके आपको थ्रेटन कर रहे होते हैं. और ये तो एक बहुत ही अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अब हो गया है कि मेरी एब्सेंस में मैं अपने ऑफिस में था तो घर की प्रेमिसेस के अंदर आके ये सब फेस किया. सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सम ऑफ द ट्रॉमा स्टिल रिमेन्स विद माई फैमिली. लेकिन अब क्या करें, इस मुल्क में अगर कोई बात करनी है तो ये उसकी कॉस्ट है. Were you not able to identify कि आपकी कुछ पर्टिकुलर वीडियोस की वजह से आपको कुछ खुद भी समझ आई होगी? ये वक्त है वो 26 नवंबर का जो धरना हुआ था, तो उसमें मैंने एक दो ट्वीट भी किए जो काफ़ी ज़्यादा वो बैश कर रहे थे लोग उसको, और एक वीडियो भी बनाई थी. तो मुझे तो यही समझ आया कि शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल वायलेंस के इल्ज़ामात लग रहे थे और मुझे कहा जा रहा था तुम कंप्लिसिट हो. अब होता ये है कि आपकी 25 मिनट की एक वीडियो का 1.5 मिनट का क्लिप बना के उसमें 10 कट्स लगा के वो कोई भी बात आपको सुनने को दे देते हैं, तो कोई जाकर मुकम्मल आर्गूमेंट तो नहीं सुनता. सो व्हाट पीपल परसीव इज़ दैट ये तो लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ये तो मरने मारने को सपोर्ट कर रहा है. हालांकि सबको मालूम है जिसने थॉरली फॉलो किया हुआ है या इंसाइटफुली ऑब्ज़र्व किया है कि मैंने किसी पार्टी को ना सपोर्ट किया ना इंडोर्स किया है. एक जर्नलिस्ट का आपको भी मालूम है ये काम ही नहीं है कि वो एक्टिविस्ट बन जाए. सो इसीलिए अगर किसी ने ये सेंस परसीव कर भी ली मुझे नहीं पता क्यों की, बट लोग यहाँ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते. पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी अब कल्ट वर्शिपर बने हुए हैं. वो भी कहते हैं कि नाम ही ना लें हमारे लीडर का. हालांकि ये लीडर के लिए मरना आपका काम नहीं है, वो लीडर का काम है आपके लिए मरना. तो ये पैराडाइम रिवर्स कर दी है उन्होंने, ना उनको कोई अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी की है. या बिकॉज दैट पर्सन इज देयर, आपके वोट पर आ रहा है तो उसको आपकी को. तो पाकिस्तान में आप काफ़ी यंग जर्नलिस्ट कैटेगरी में आते हैं, और हम ऐसे देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो यंग कम्युनिटी में से उठकर जर्नलिज्म को परसू करते हैं. और आपका जर्नलिज्म पर्टिकुलरली ऐसा है जो स्टेटस को, पावर और पॉलिटिकल सिस्टम्स को चैलेंज करता है. तो इसके इटसेल्फ दिस इज़ वेरी हार्ड. तो आप इसको किस तरह टैकल करते हैं, एंड व्हाट पुशेस यू टू कीप डूइंग इट? वेल, आई थिंक बेसिकली इट वाज माय स्टडी इन फिलॉसफी एंड हिस्ट्री एज वेल व्हिच कंपेल्ड मी टू डू इट. क्योंकि मुझे पाकिस्तान में जो एक सिर्फ जर्नलिस्टिक एंगल से पॉलिटिकल नहीं, सोशल इश्यूज़ भी काफ़ी दिखाई देते थे. मैं साउथ पंजाब के एक छोटे शहर से उठ के लाहौर आता हूँ. यहाँ पे मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ता हूँ. लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठ के जो एजुकेशन आप लेते हैं, सो यू सी अ लॉट ऑफ इल्स इन सोसाइटी अराउंड यू, जिसमें वुमेन बैशिंग भी नॉर्मलाइज्ड है, चाइल्ड अब्यूज़ भी नॉर्मलाइज्ड है. इसके अलावा डिक्टेटरशिप्स की बड़ी सपोर्ट थी उस दौर में कि जी बस डंडा हो ना तो ये सारी कौम ठीक हो जाएगी, 500 बंदों को लटका दो, 1000 को फांसी दे दो, ठीक हो जाएंगे. सो ग्रोइंग अप इन दिस सोसाइटी फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड आई सॉ अ लॉट ऑफ मैसिव इशूज़. और जो TV पे एनालिसिस है वो ये है कि बाबे बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज़राए से मेरे पास ये ख़बर आ गई, वो ख़बर आ गई. वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, तारीख़ की बात नहीं कर रहे. जो सोशल साइंटिस्ट हैं हमारे, वो ज़्यादा अंग्रेज़ी में बोलते हैं, वो लिखते हैं. अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने वाले आपको भी मालूम है बहुत कम लोग हैं. तो अगर इन्फ्लुएंस करना था तो सोशल मीडिया पे मैंने एक स्पेस देखी कि सारा राइट विंग डोमिनेशन है, कोई उनको काउंटर करने को तैयार नहीं है. जिस भी मुआशरे के अंदर राइट और लेफ़्ट का बैलेंस ख़राब होता है वहाँ फाशिज़म आ जाता है. बिकॉज ऑल आइडियाज़ हैव टू बी केप्ट इन चेक, चाहे वो लेफ़्ट के क्यों ना हो. मैं ये भी मानता हूँ, रशिया चाइना का एक्सपीरियंस आप देख लें. सो आई सॉ दिस रूम, दिस स्पेस विच आई ट्राइड टू फिल इन, एंड दैट्स माई एंटायर एफर्ट इज़ ऑल अबाउट. तो फ़लसफ़े की वजह से भी मैंने कॉन्ट्रारियन बनना पसंद किया कि जो मेजॉरिटी की ओपिनियंस है वो मुझे पसंद नहीं है पहले रोज़ से. तो फिर TV पर आ गए, 5-6 साल वहाँ काम किया, उन्होंने कोई स्पेस नहीं दी बात करने की.
دے گیو می دا ورسٹ شفٹس ٹو ورک ان پور ورکنگ کنڈیشنز, اور انہوں نے کہا کہ یار تم کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو, مطلب تم کون ہو, کیا تم اتنا پڑھ کے کتابیں سنانے آ گئے ہو ہمیں. سو دے یوز ٹو بی کانڈیسینڈنگ, لک ڈاؤن اپان ینگسٹرز اینڈ نیو کمرز, کیونکہ میڈیا میں یہ ماحول ہے مین اسٹریم میں انفارچونیٹلی کہ کوئی نیا بندہ آ جائے جگہ نہیں دیتے اس کو. سو دیٹس وائی آئی گاٹ سو فرسٹریٹڈ, آئی ہیڈ مائی اون تھنگ آن سوشل میڈیا, اور پھر میں نے بس بولنا شروع کر دیا, اینڈ ہیئر آئی ایم. لیکن اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بھی ایسے لاز بنا رہی ہے, ڈیجیٹلی اتنا ریپریسو انوائرمنٹ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کی پالیسیز اتنی اسٹرکٹ ہو رہی ہیں, پیکا کو پرٹیکولرلی سائبر کرائمس کے لیے سو اس کا سب سے زیادہ نشانہ جرنلسٹ اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بن رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جب میں آپ کا کانٹینٹ بھی دیکھتی ہوں, اینڈ ادر پیپل شاید دے مائٹ آلسو وانٹ ٹو آسک یو کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں, مطلب آپ بھی اسٹیٹس کو تو چیلنج کر رہے ہیں آف کورس, بٹ باقی جرنلسٹ ابھی ہم نے دیکھا دیر ہیز بین اے اسپائک, جرنلسٹ کے اریسٹ ہو رہے ہیں پیکا کے انڈر. سو ہاؤ یو ہیو بین ایبل ٹو کیپ سیف, اور پاکستان میں جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آئی ہیو ناٹ بین ویری سیف. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 میں نے کورٹ کیسز بھگت لی ہیں جس میں ڈیفیمیشن کے میرے اوپر کسی نے بھی اٹھ کے, پیچھے کوئی اور پتہ نہیں تھا نہیں تھا مجھے نہیں پتہ, 12 کروڑ کا ہرجانہ ایک ویڈیو کے بعد ہو گیا. اس کے علاوہ باقی تو یونیورسٹیز میں بھی ہم جا کر بولتے ہیں, اس پہ بھی لاہور کی 5 یونیورسٹیز نے مجھے بین کیا ہوا ایز آئی اسپیک رائٹ ہیئر. اور جب ان سے پوچھتے ہیں, ان میں سے ایک وہ والی یونیورسٹی ہے جہاں سے میں نے خود تعلیم حاصل کی ہے, اور جب ان سے پوچھا اسٹوڈنٹس نے کہ کیوں نہیں اس کو آنے دے رہے, انہوں نے کہا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اس لیے. تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ ایکسیپٹنس کی بات کی جائے وہ ہماری نہیں ہے. میرا ابھی بھی آپ یوٹیوب چینل کھول کر دیکھیے تو 3-4 موبائل نیٹ ورکس اس سے ریچیبل ہی نہیں ہے, وہ بفر ہوتی رہے گی ویڈیو, کیونکہ یہ جب سے فائر وال لگی یہاں پہ تو ڈسٹرپشن آ رہی ہے. اس سے کیا ہے کہ ویورشپ میں بھی ایشو آ گیا, انڈیا نے بھی بین کر دیا. تو یہ ہے کہ اگر ہم ابھی تک بین نہیں ہوئے کمپلیٹلی تو ہم بھی لائن میں ہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہماری باری آنی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی 27 یوٹیوب چینلز بین ہوئے, بالکل, اب اس پہ بھی وہ کیسز چل رہے ہیں ابھی, اس میں سے کچھ پاکستان میں نہیں ہوئے. تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی پہلے باری آ گئی وہ لوگ تھے who used to work for the powerful people. اور اب اگر میں آپ کسی طاقتور پوزیشن پہ ہیں اور میں آپ سے کوئی فیور یا کوئی پیسے پکڑ لوں یا پراپرٹیاں بنا لوں یا بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں پھروں, اور اس کے بعد میں ایک دن میرا ضمیر جاگ جائے, تو پھر آپ تو یہ الاؤ نہیں کریں گی. تو ان میں سے کچھ لوگ انفارچونیٹلی وہ تھے جو اس فیلڈ میں نئے آئے اور ان کو یہ چکا چوند روشنیاں نظر آئیں بڑی کہ یار اوور نائٹ امیر ہو جائیں گے. انہوں نے اس طرح کے کمپرومائزز کیے اور وہ مارے گئے. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی کے امام پہ پہلے روز سے بات ہی نہیں کی. اگر ہم نے کسی پہ کرٹیسائز نواز شریف پہ کیا یا عمران خان پہ, زرداری صاحب پہ کیا, وہ اسی لیے نہیں کیا کہ میرا ایک آئیڈیل لیڈر ہے اس کو لے کر آؤ یا اس کو حکومت دو. تو دے آر سین ایز اے پارٹی ٹو اے پولیٹیکل پارٹی, اینڈ پیپل لائک اس آر سین ایز انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرس. تو میری اب تک جتنی بچت ہوئی ہے شاید وہ اسی لیے ہوئی ہوگی اس ملک میں رہتے ہوئے کہ میں نے کسی سے لیا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باری ہماری نہیں آئے گی. 1000 قسم کے تھریٹس آتے ہیں, کیمرہ پہ بات نہیں کر سکتے, تو اس کو فیس کرتے ہیں, آگے بھی کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست اور اسٹیٹ اکنالج کرتی ہے کہ اگر آپ سارے لیفٹ کو, سارے لبرل حلقے کو ڈیمالش کر دو گے, ختم کر دو گے, تو پھر ملک کیسے چلاؤ گے؟ جن لوگوں پہ آپ نے ضیاء صاحب کے دور سے پیسے لگائے, انویسٹمنٹس کی, وہ جی ڈی پی گروتھ میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جب انڈیا کی وار ہوئی کہاں تھا نیریٹو ان کا؟ نہ ان سے کوئی بات کی جاتی ہے. ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, لوگوں کو دکھا نہیں سکتے. لوگوں کو جب بیچنا ہوتا ہے پھر ہم جیسوں کو آگے کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ if the state has to run, it has to run with ideological balance, and for that people like us are essential, but that doesn't mean we are not in the line. We are on death row, all of us. So what do you think about prevention of Electronic Crimes Act? کیا اس کو ریپیل ہونا چاہیے, یا جس مقصد کے لیے اس کو لایا گیا تھا کیا یہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے, یا ہم لٹرلی اسٹون ایج کی طرف جا رہے ہیں when we see کہ کتنے ریپریسو لاز بن رہے ہیں جسٹ ٹو ریگولیٹ سوشل میڈیا, جس کے اندر پھر وہ لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں جو آن لائن ارن کرتے ہیں, بہت سے انفلوئنسرز, اور وہ سارے ان کی ارننگ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, ایون دا جرنلسٹ از ویل. دیکھیں, یہ انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی کے دور میں وی ور آفیشلی کالڈ اے ہائیبرڈ اسٹیٹ. انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس کی اگر آپ کیٹیگرائزیشن دیکھیں پاکستان کی, بٹ ناؤ کنگریچولیشنس ٹو دی انٹائر نیشن بیکاز ناؤ وی آر اے فل اسکیل اتھارٹیرین اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈیموکریسی انڈیکس. تو یہ تو ڈبیٹ ہے ہی نہیں نا کہ یہاں پر اسپیس ابھی بچی ہے یا نہیں, بالکل نہیں بچی. احتجاج ہوگا, دفعہ 144 لگ جائے گی, گھروں میں چھاپے پڑیں گے, ٹھیک ہے,
اور جس طرح سے میڈیا کو مینیج کر لیا گیا، یا پھر کورٹس کو آپ دیکھ لیں، 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کی کوئی وقت اس طرح کی رہی نہیں ہے، جس پہ مجھے اتنا افسوس نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی پولیٹیکل اینڈس کے لیے استعمال ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جتنی ڈکٹیٹرشپس پاکستان میں آئیں اس پہ مہر ہی کورٹ نے لگائی پہلے دن سے. سو آئی ڈونٹ شیڈ اے ٹیئر فار دیم، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ لیجسلیٹولی اس طرح کی حرکات کر کے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن ہو جائے گی. جہاں تک صحافیوں کی یا پیکا ایکٹ کی بات ہے، اب یہ کام شروع ہوا، نون لیگ نے 2016 میں یہ لیجسلیشن لے کر آئے، پی ٹی آئی نے بھی اس میں 5 سال کا نان بیلیبل اوفینس بنا دیا، اور بعد میں اسی کے تھرو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اور اب جو پی ایم ایل این جس نے نیب بھگتی پی ٹی آئی کے ہاتھوں، مار بھی کھائی، سبجوگیٹ ہوئے، اب وہی یہ قوانین دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سیکھتے نہیں ہیں اپنے ایکسپیرینس سے. یہ آج جو قانون سازی کریں گے اپوزیشن کو دبانے کے لیے، وہ کل کو ان کے خلاف بھی استعمال ہوگی. پنجاب اسمبلی میں دیکھیں، مریم صاحبہ کی سپیچ کے دوران احتجاج کیا 17-18 لوگوں نے، اٹھا کے ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیجر شروع کر دیا آپ نے. ابھی 10 بندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کر دیے ہیں. تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سپیس نہیں بچی، صحافیوں کے لیے بھی نہیں ہے. اور سٹون ایج کی بات جہاں تک ہے، میرا خیال ہے کہ اب کرنٹ جو ہے وہ ویژن ہی صرف یہ ہے کہ پلورلٹی نہیں رہنے دینی معاشرے کے اندر، یا پھر یہاں پہ ڈسینٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ اس ایکسپیرینس کو نہ پہلے ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا نہ آگے کریں گے. یہ جتنی جلدی ہم سیکھ جائیں اتنا بہتر ہے. جس معاشرے میں ڈیبیٹ اور تنقید آپ ختم کرتے ہیں وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل آئسولیٹ ہو جاتا ہے. سو دے ہیو ٹو لرن دیئر لیسن فرام دا ہسٹری، کہ جو آپ نے ضیاء کے دور میں کیا یا ایوب کے دور میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا تھا بڑا انفیمس، کیا ملا اس سے؟ نتھنگ. ایسٹ پاکستان بن گیا. ٹھیک ہے، اب بھی اگر یہ ایڈونچر کرنا ہے کر کے دیکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی مطلب ڈسینٹ کو سائلنٹ کرنے کے لیے لاز لا رہے ہیں، اور وہی جو حکومتیں ابھی ہیں وہ اس وقت شاید اس سے بینیفٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اپوزیشن میں آ کے اس پر احتجاج کر. دیکھیں، آپ کے ڈیفنس منسٹر نے خواجہ آصف صاحب نے انڈورس کر دیا نا، جب انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کر دی کہ ہائیبرڈ ماڈل از ڈوئنگ ونڈرز، دیٹ مینز اٹس اوور، بیکاز دے آر ایکسیپٹنگ اٹ ان دا براڈ ڈے لائٹ. وہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی ان کی آڈیو لیک ہو گئی، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بیان دے دیا نا. سو ناؤ دے آر فائن ود اٹ اینڈ دے آر امبریسنگ اٹ ود آل ہارٹ، اینڈ دیٹس اے بیڈ نیوز فار journalists and political activists and all other people who are critical of the state basically. سو آپ نے ٹریڈیشنل میڈیا میں بھی کام کیا، آپ ابھی بھی شو کر رہے ہیں، بٹ آلسو ڈیجیٹل میڈیا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی اسپیس دی ہے اور کتنی تبدیلی آئی ہے اس لینڈسکیپ میں اف وی کمپیئر، بیکاز ٹریڈیشنل میڈیا بھی اب ڈیجیٹل کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں، اس میں اٹ واز اے ویری فریش چینج ان دا 2016-2017 ایرا، بیکاز اس میں یہ ہے کہ ٹریڈیشنل میڈیا کا ایشو یہ ہے کہ 36 منٹ کا شو ہے، 3 گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، 5-5 منٹ کا انٹرو ایکسٹرا آپ نکال لیں تو آپ کے پاس 20 منٹ ہیں دنیا میں کوئی بھی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہم سے بھی جب کہا جاتا نا کہ کوئی سنجیدہ معاشی ڈیبیٹ کرا دیں یا پاکستان میں دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، 20 منٹ ہیں جواب دے دیں سارے، تو اس میں تو جواب ملتا نہیں ہے. سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو پوڈ کاسٹ کلچر پاکستان میں پریویل کیا، جس کو بہت لوگوں نے دیکھا بھی، اور خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا پولیٹیشنز کے لیے بھی. ہم نے بھی بہت پوڈ کاسٹ کیے اور لوگوں نے کیے. اب اس میں یہ ہے کہ سسٹمیٹک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور ایکسٹینسو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. درمیان میں ایک دم کوئی آپ ابھی یہ نہیں کہیں گی کہ 1 منٹ یہاں وقفہ لے لیں ہم، یا پھر جو ہے نا وہ 2 منٹ کی بریک، 4 منٹ کی بریک. تو یہ جو بریکس ہیں، لڑائیاں پرٹیکولرلی وہ نہیں پرائم کرتے ٹائم پہ، بالکل. تو یہ ایڈوانٹیج یہ تھا. اور دوسرا یہ کہ ایک فریش آلٹرنیٹیو میڈیا سامنے آیا جس میں لبرل لیفٹ کے لوگ بھی تھے، رائٹ ونگ کے لوگ بھی تھے. ایک ڈائیورسٹی ملی ایک ویور کو کہ وہ چوز تو کر سکے نا. اب مین اسٹریم میڈیا پہ وہ کیا چوز کرے گا؟ 70 چینل ہیں، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور تو کوئی اتنی لمبی چھلانگ تو نہیں مار سکتا کہ وہ بالکل ہی پیمرا کے لاز کو ہی وائلیٹ کر دے، ڈیمالش کر دے. تو اسی لیے یہ جو فریش آلٹرنیٹیو تھا جس میں فلسفے پہ بات ہوئی، بہت زیادہ تاریخ پہ ہوئی، ہسٹری پہ بہت پوڈ کاسٹ تھیں، سوشل ایشوز پہ بہت لوگوں نے باتیں کیں، ایکٹیویزم بھی کیا. سو اٹ ہیز ریزڈ دا بینچ مارک آف ڈبیٹ ان دا کنٹری. ڈسکورس چینج ہوا، اور ڈسکورس چینج ہونا از ویری اسینشیل ٹو دا پبلک انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز. تو جو کمپریہنسبلٹی عوام کی، ان کی دماغی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے جو چیز، وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے پازیٹیو تو ہے، لیکن ابھی اس کے تحت جو ہے وہ بہت سا ڈیمیج بھی ہوا ہے. اٹ از اے ٹوئن سوارڈ بیکاز اٹ ہیز 2 فیسز. پہلا یہ کہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، دوسرا یہ کہ اسی رفتار سے فیک نیوز بھی پھیلی. ٹھیک ہے، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلی. آپ نے اس پہ بہت کام بھی کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ کیا بلو بیکس ہوتے ہیں، یا کس طرح یہ لوگوں کو ایک ٹول میں کنورٹ کر دیتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں.
تو یہ ہے کہ جہاں شدید نقصانات بھی ہیں, پوری سوسائٹی کو پولرائز بھی کر دیا, وہاں پر یہ فوائد بھی ہیں. سو اٹس اپ ٹو دا ویور دیٹ وٹ ایور دے وانٹ ٹو کنزیوم دے کین. آف کورس ڈیجیٹل اسپیسز نے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم بہت تھرائیو کیا ہے. اس کے بعد آپ جیسے اور بہت سے انفلوئنسرز اٹھے ہیں اور جنہوں نے ڈسکورس انیشیٹ کیا ہے, بٹ اٹ آلسو ایکسپوزز یو ٹو مچ آن لائن ہیٹ اور ہیٹفل کامنٹس, اور پرٹیکولرلی ہاؤ ویمن آر ٹارگیٹیڈ. اس کے اوپر تو ایک الگ ہی پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے. سو ہاؤ آف کورس وین یو گیٹ اے لاٹ آف لو تو آپ کو ہیٹ بھی ملتا ہوگا. ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ ہیٹفل کانٹینٹ ایز اے جرنلسٹ پرسنلی اینڈ پروفیشنلی بوتھ؟ دیکھیں, میں 3-4 کالیگز کو تو جانتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو کام کر رہے ہیں, جن کی مینٹل ہیلتھ برباد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اپنا ان باکس کھولیں اور آپ کو غلیظ قسم کی گالیاں دی جا رہی ہوں, سو اٹس ناٹ اے گڈ سائڈ ٹو آبزرو بیسکلی. بٹ دا وے آئی سی اٹ از دیٹ آئی آلویز اینٹیسپیٹڈ اٹ. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ ساری باتیں جو اتنی زیادہ شیل شاکنگ ہیں اور اتنی کریٹیکل ہیں معاشرے کو لے کے, سوسائٹی کو لے کے, اس کے بعد مجھے محبتیں اور ہار پہنائے جائیں گے. So I came up with this mindset that it is going to be a war and you have to see it as war as well. So what surprises me actually is endorsement and love, not hate and abuse. Because I was there to anticipate abuse and hate in the first place. تو because I always thought کہ یہاں پر اگر آپ ایسی کوئی بات کیمرے پہ آ کر کریں گے تو کسی سے برداشت تو کیا, اس کے بعد جان بچ جائے, بہت بڑی بات ہے آپ کو. اتنے کیسز یہاں پر ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک آدھی پوسٹ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں پوری جیلوں میں گزریں یا لنچ ہو گئے, وہ کیا کچھ ہوا مشعل خان کے ساتھ. کبھی آپ کو آفیشیل ادارے ایف آئی اے یا کسی اور اتھارٹی نے کوئی نوٹس وغیرہ کچھ اس طرح کا تو واقعہ نہیں ہوا؟ نہیں, کورٹ میں پیشیاں دی ہیں جا کے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, وہ اسامہ بن لادن پہ ایک ویڈیو بنائی تھی, تو اس میں نے بہت سی ایسی باتیں کر دیں جو برداشت نہیں ہوئیں. جو شاید آپ کو سینسر کرنی چاہیے. ہاں, تو وہ اس طرح کی چیزیں میں کر دیتا ہوں. پھر وہ لاہور میں ایک جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ہے, وہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ نرسز نے اٹھ کے جو ہے نا وہ ایک چرچ پہ قبضہ کر لیا. سو آئی اسپوک فار اٹ آن کیمرا. میں نے کہا یہ آپ پوری دنیا میں جا کے جو بینیفٹ سیکولرزم کے اٹھاتے ہو کہ آپ اگر یو کے جائیں, امریکہ جائیں, وہاں یو ہیو یور اون اسپیس ٹو پریکٹس وٹ ایور یو بلیو ان. اگر یہاں پہ 2% مائنورٹی رہتی ہے, اس کا بھی سانس لینا محال کر دو گے, تو پھر کیا کہہ رہے ہو, یو وانٹ ٹو ایکسٹرمنیٹ آل آف دیم. تو اس پہ بھی مجھے کافی تھریٹن کیا گیا اور چیزیں پرسنلی بتایا گیا کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. یہ تو میرے ساتھ بھی ایکسپیرینسز رہے ہیں وین ایور آئی کورڈ اقلیتی حقوق مارچ آن دی نیشنل مائنورٹی ڈے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ ان ہاؤ یو ڈو دیٹ. اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی اے پارٹیسپینٹ آف دی عورت مارچ ایز ویل. میں جایا کرتا تھا تو میڈیا کے کالیگز بھی کہتے تھے یار تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں کیا ایشو ہے, تم خواتین کی مارچ میں کیا لینے کے لیے جاتے ہو. سو دے ڈنٹ ہیو این آئیڈیا کہ ایک مرد یہ اٹھ کے کیوں کرے گا یہ کام. تو اس میں پھر آپ کو نا یہ سوشل پریشر سسٹین کرنا آنا چاہیے. سو مائی نروز ور ویری ریزیلینٹ آئی سپوز, کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ گالی دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آئی لاسٹ مینی فرینڈز آف مائن ایز ویل بیکاز آف ڈس ایگریمنٹس. برداشت نہیں تھا ہوا کہ یار یہ کیسی پوزیشن لے لی سوشل میڈیا پہ, یہ کیا کہہ دیا. اصل میں پاکستان کا بھی تو یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے ٹو ہیو لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس نہیں سن. ٹرو. تو وہ یہ ہے کہ اس میں جو مینٹل ٹال تھا اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اینڈ اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل. آپ جیسے جرنلسٹ جو اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس کو آئی وڈ سے کور کرتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک وٹ سارٹ آف سپورٹ ڈو دے نیڈ from even their audience or the civil society organization, advocacy organizations? Well, they have to at least create a discourse کہ اگر جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے, غدار نہیں ہے یا باغی نہیں ہے. اگر آپ ڈسینٹ کو ختم کر دو گے تو اسکروٹنی نہیں ہوگی نا. پی آر کرنا یہ لوگوں کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتا. پی آر کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے. صحافی کا, سوشل کامنٹیٹر کا, ایکٹیوسٹ کا کام پی آر کرنا نہیں ہے. اور ایک میں دیکھتا ہوں کوئی بھی ایشو پہ آپ ویڈیو بنائیں یا بولیں تو پہلا کامنٹ آئے گا تم صرف غلط باتیں ہی نظر آتی ہیں, تمہیں صرف تنقید ہی کرتے ہو تم. سو دیز آرگنائزیشنز ہیو ٹو کریٹ اے ڈسکورس کہ صحافت, سوشل ایکٹیویزم, جرنلزم از آل اباؤٹ کرٹیسائزنگ دی اتھارٹی ایز ہارشلی ایز یو کین ڈو. اس میں کوئی پازیٹیو خبریں نہیں ہوتی ہیں. ابھی اس کمرے میں, اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے, یہاں لائٹ جل رہی ہے, یہ خبر نہیں ہے. جب یہاں لائٹ چلی جائے گی اور یہاں کچھ خراب ہو جائے گا, دیٹ بیکمز دا نیوز, بیکاز یہ ایک کورس کریکشن میکنزم ہے, یہ پی آر ایکسرسائز نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک یہ سیکیورٹی آف لائف تو انشور کرنی چاہیے کم سے کم. اس سے بیسک بات تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ کی فیملی سیکیور ہو, چھاپے نہ پڑیں, اٹھایا نہ جائے کوئی آدمی, اور وہ جو اس نے منہ سے کہا ہے اس سے کوئی تھریٹن نہ اتنا ہو جائے کہ وہ اس کی لائف کو انڈینجر کر دے آگے سے. تو یہ چیز ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسئلہ صرف اسٹیٹ سے نہیں ہے. I think people like us would have to be at war with the entire society.
کیونکہ یہاں جو جس قسم کے آئیڈیاز ہیں آپ کے اسکول میں, آپ کے کالج میں, آپ کے دفتر میں لوگ برداشت نہیں کرتے, آپ کو اسٹیٹ کیا برداشت کرے گی. تو یہ کہنا کہ صرف ریاست جو ہے وہ یہ سارا ڈسینٹ کو کرش کرتی ہے, آئی ڈس ایگری ود اٹ. اٹس دی انٹائر ٹوٹیلٹی آف پاکستانی سوسائٹی. کہ آپ کو سوسائٹی ایسے بلڈ اپ ہو گئی ہے آئی گیس. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک کیا ہے, ایک کیومولیٹیو ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ کو انڈیویجویلٹی پریکٹس نہیں کرنے دی جاتی. ابھی آنر کلنگس کا ٹرینڈ دیکھ لیں آپ, اس میں کیا ہے کہ کسی خاتون نے اگر مرضی کی شادی کر لی اس کا گلا کاٹ دیا, کسی نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا لی اس کو جا کے مار کے آ گئے. تو یہ سب کون, یہ وزیر اعظم پاکستان تو نہیں کر رہا نا, یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اسی کے رشتہ داروں نے, بھائیوں نے, کزنز نے, چچا نے, ماموں نے کیا ہے. ابھی ریسنٹلی یہ کیس ہوا تھا, جرمنی سے ایک خاتون آئی تھی رہنے کے لیے پاکستان میں کچھ دنوں کے لیے, اس کو آنر کے نام پہ مار دیا. تو یہ کوئی اسٹیٹ نہیں کر رہی ہے, ہمیں ڈسینٹ کو نارملائز کرنا ہے کہ اگر کوئی تنقید آپ پہ کر رہا ہے یا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اس کا رائٹ ہے. سو لیٹ دیم لیو ایز اکارڈنگ ٹو دیئر اون legislation of themselves. What advice would you give to the young people, particularly who consume online political content, اور وہ اتنے, ہم نے دیکھا پاکستان میں mob lynching کا culture in the past few years بہت prevalent ہو گیا ہے, اور ذرا سی بات پہ مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. دیکھیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ اٹینشن اکانومی کے بارے میں پڑھیں. سب سے پہلے اس کو گوگل کریں, اس کے بارے میں پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں, اور اس سے آپ کو آئیڈیا کیا ہوگا, آئیڈیا یہ ہوگا کہ الگوریدمز آر فولنگ یو. اگر مجھے پی ٹی آئی پسند ہے, میری پوری ٹائم لائن ڈیزائن ایسے کی جائے گی جیسے عمران خان نیپولین ہے, اس سے بڑا دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اور اگر میں پی ایم ایل این کا سپورٹر ہوں تو نواز شریف صاحب کو ایسے دکھایا جائے گا جیسے یہ کوئی مسیحا اتر کے آ گیا اوپر سے, بیکاز اٹس الگوریدم فولنگ یو, گیٹنگ یور اٹینشن, سیلنگ اٹ ٹو دی ایڈورٹائزرز اینڈ میکنگ منی. جس طرح نیل پوسٹ مین نے کہا تھا, the function of media is to gather an audience and sell it to an advertiser, that's it. ہمارے یہاں ان بچوں کو بتایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں کہ نہیں, میڈیا کا کام ہے فورتھ پلر بننا, سچ بولنا, تصویر کے دونوں رخ دکھانا. یہ سبھی ریڈنڈنٹ باتیں ہیں, یہ تو اب کرنی ہی نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے, if you know how algorithm is going to manipulate you, you will be vigilant enough to not buy into any cults whatsoever. تب یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد میں لوز کر دیا اپنے آپ کو, کیونکہ یہ پازیٹیو فیڈ بیک لوپ پہ چلنے والی مشینری ہے. وٹ ایور یو ول فیل اٹ ول فیڈ ٹو یو. ابھی ہم بیٹھ کے کسی پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں گے, کل اس کا ایڈ آ جائے گا. تو وہ اسی لیے کہ اٹ ول کیپ فیڈنگ یو وٹ ایور یو ڈیزائر, ناٹ وٹ از ٹرو. اسی لیے سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل کانٹینٹ جو کنزیوم کر رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہے. اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں, کتاب پڑھیں, اور اس کے علاوہ اپنے نالج کے ہورائزن کو براڈ کریں. سوائپ کر کے ریل سے یہ آئیڈیا نہ لگائیں کہ کون بہترین ہے کون نہیں. Thank you Muzammil for sharing your experiences as a journalist and also how you navigate digital spaces and also your personal stories of course. And yeah, that's it from the first episode of The Feed is Political. Thank you for watching.